पंजाबी में कहते हैं कि डाडे दा सत्ता वीहां दा 100 हुंदा। अब जिन लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती है उनको इसकी तशरीह किए देते हैं कि 20 को 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 140, जबकि 100 में तो 5 टाइम्स होता है 20 मल्टीप्लाई बाय 5। क्योंकि आज से कुछ साल कबल यानी कि 50 साल पहले ना तो लोगों के पास इतनी धन दौलत होती थी, ना ही वो इतने पढ़े लिखे होते थे, तो वो 20 करके काउंट करते थे। तो कहते हैं 50 20 100, यानी 5 दफ़ा 20 रुपीज़ इकट्ठे करें तो 100 बनेगा। तो फिर डाडे का मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग है, तो उसका 100 कितने का होता है? वो कहते हैं 70 20 होता 100 होता, कि यानी वो 140 लेता है तो वो कहता है मैंने 100 लिए हैं। यानी जग्गा टैक्स ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। अब सुप्रीम कोर्ट से एक राय आई है जो इमरान खान साहब के हक़ में है, लेकिन बज़ाहिर हमें लगता है कि बस सुप्रीम कोर्ट ने जनाब एक राय दी। जब डाडा राय देता है तो कमी कमीन उस पर अमल करता है, उसको कानून और कायदा समझ के। भले डाडा कह रहा हो मैंने तो बस राय दी है, क्योंकि डाडे की राय कमी कमीन के लिए ज़रूरी है कि वो उसको फॉलो करे। अब यहाँ डाडे से मुराद सुप्रीम कोर्ट है और कमज़ोर से मुराद हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो उन्होंने अपने हर दिल अजीज़ सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, ये डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं ये दांतों के डॉक्टर थे, तो इनकी कोई इतनी प्रैक्टिस चलती नहीं थी। जब ये सियासत में आए तो ये जमात इस्लामी के रुकन बने, तो वहाँ ये काउंसलर भी मुंतखब नहीं हुए, तो खैर से ये सदर पाकिस्तान हो गए। तो इमरान खान के कहने पर इन्होंने आइन के आर्टिकल 63A के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी। 3 4 सवाल इन्होंने उठाए। सबसे जो बुनियादी सवाल था कि अगर किसी जमात का कोई रुकन, यानी वो चाहे तो प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर हो या वो कौमी असम्बली या सेनेट का मेंबर हो, यानी रुकन पार्लियामेंट हो, अगर वो पार्टी हदायत से हट के वोट देता है, 2 3 मेन मामला हैं, बकाया में तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं है कि अगर पार्टी के सदर ने यानी वज़ीर आज़म या चीफ मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, या फिर उनके ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद आई हुई है, या फिर बजट पास होना है, तो ये 3 मामलात हैं। अगर इसमें पार्टी डिसिप्लिन से या पार्टी की दी हुई हदायत के ख़िलाफ़ कोई मेंबर वोट करेगा या करता है तो उसकी सज़ा आइन में क्या है? क्योंकि आइन में तो वैसे तो लिखा है कि वो एक दफ़ा डी सीट हो जाएगा और उसका वोट काउंट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर जो है वो पहले तो कहा कि जनाब वोट वो जो मुनहरफ रुकन देगा वो तो बहुत मुकद्दस है, इसलिए उसको काउंट करना चाहिए। और फिर उस पर अटार्नी जनरल जो उस वक़्त इमरान खान के दौर में थे उन्होंने एग्री किया। ये जो अब नई गवर्नमेंट आई है इसके अटार्नी जनरल ने भी इस पर एग्री किया कि वोट को काउंट होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं 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 नहीं, उसका वोट काउंट नहीं करना। रही सज़ा तो वो पार्लियामेंट इसको जो है ना वो तय कर ले। मतलब ये क्या बात है कि सज़ा पार्लियामेंट तय कर ले, वोट काउंट नहीं होगा। आप एक बात करें लेकिन एक बात करनी नहीं है, क्योंकि डाडे ने कमज़ोर को बताना है कि तुमने करना क्या है। अब ये सारी खिचड़ी है क्या? कौमी असम्बली में जो तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश हुई उसमें PTI के मुनहरफ अरकान जो कि 2 दर्जन थे उन्होंने वोट इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं डाला, यानी उन्होंने तहरीक अदम एतमाद में अपना वोट नहीं डाला। तहरीक अदम एतमाद जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनके मेंबरान की तादाद से ही मतलूबा नंबर पूरा हो गया, यानी 174 नंबर आ गए, चाहिए थे 172। तो इमरान खान वज़ारत उज़्मा की सीट से फ़ारिग कर दिए गए।
جس کے لیے وہ روز جلسے کر رہے ہیں اور روز کہتے ہیں عدالتیں کیوں کھلی. خیر وہ ایک کہانی ہے جو ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. اب شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو اس سپریم کورٹ کی رائے کا سینٹر میں یعنی فیڈرل گورنمنٹ میں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ پر تو اس کا کوئی اثر نہیں. لیکن جو پنجاب میں دھما چوکڑی مچی رہی 2-3 ہفتے، اس پر اس رائے کا بہت گہرا اثر ہے. وہ کہتے ہیں نا، کسی کو کہتے ہیں اس کے اوپر بہت گہرا اثر ہے، اس کو جن چمڑ گیا ہے، اس کا بہت اثر ہے اس پر. تو جناب اب پنجاب گورنمنٹ کو جن جو ہے سپریم کورٹ کا رائے کی شکل میں چمڑ گیا ہے، اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تھرو چمڑا ہے. چمڑ کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس پر حملہ آور ہو گیا یا اس کے ساتھ جڑ گیا. اب شہباز شریف جو ہیں ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز وہ چیف منسٹر منتخب ہو گئے. وہ ساری داستان ہم سب جانتے ہیں. ان کی ابھی تک کیبنٹ نہیں بنی، لیکن پنجاب کی جو انتظامیہ ہے وہ حمزہ شہباز کے زیر تسلط ہے. زیر استعمال نہیں ہے، زیر تسلط ہے. اب گورنر جو سرفراز چیمہ صاحب سے، وہ تو کئی طرح کے خط بھی لکھتے رہے کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ بھی غیر آئینی ہے. بہرکیف ان کو نکال باہر کیا گیا. تو پرویز الہی سے کہا گیا کہ آپ ایکٹنگ یا قائم مقام گورنر بن جائیے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بنتا. اب سپریم کورٹ نے رائے دے دی ہے نا، اب دیکھیے گا وہ کیسے گورنر کے عہدے کا چارج سنبھالتے ہیں. اب ہوگا یہ کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ پنجاب کے ان 2 درجن کے قریب پی ٹی آئی کے منحرف اراکین جنہوں نے حمزہ شہباز کے چیف منسٹر منتخب ہونے میں ووٹ ڈالا تھا، ان کا ووٹ تو شاید کاؤنٹ، کیونکہ اب وہ ایک دفعہ کاؤنٹ ہو گیا تو اب اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. لیکن ان پر فیصلہ دے گا کہ وہ ڈی سیٹ ہو گئے، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کچھ نہیں کہا کہ وہ ڈی سیٹ ہوں گے، زندگی بھر کے لیے نائل ہوں گے، کچھ ہوگا کیا ہوگا. انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹ طے کرے. تو الیکشن کمیشن کہے گا اچھا آپ نے ووٹ ڈالا، آپ جناب ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ پرانے جو لکھے ہوئے الفاظ اس کے مطابق تو یہ جن 2 ججز نے سپریم کورٹ میں اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ ممبران کے کہ ان کو زندگی بھر انہوں نے نائل ہونا ہے یا ان کا ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو یہ جو 3 میجورٹی ججز ہیں یہ بنیادی طور پر آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں، جس کا ان کے پاس اختیار نہیں. بلکہ وہ ایک اور طرح کی بحث ہے. اب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تو ہیں وہ، لیکن جب پرویز الہی دوبارہ گورنر ہو جائیں گے اور وہ 2 درجن اراکین ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے حمزہ شہباز کہ آپ جناب جا کے ذرا پنجاب اسمبلی سے ووٹ آف کانفیڈنس تو لیجیے. تو جب پرویز الہی یہ کہیں گے تو پھر چیف منسٹر کو، کیونکہ یہ آئین کی بائنڈنگ ہے کہ اگر گورنر چیف منسٹر کو کہے یا صدر پرائم منسٹر کو کہے کہ آپ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو وہ لینا ہوتا ہے. تو حمزہ شہباز جو ہے وہ گورنر کے کہنے پر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جب اسمبلی پہنچیں گے تو ان میں سے 2 درجن اراکین ڈی سیٹ ہو چکے ہوں گے، وہ منحرف اراکین پی ٹی آئی کے. تو حمزہ شہباز چیف منسٹر نہیں رہیں گے. عمران خان نے 20 مئی کی تاریخ دی ہے کہ وہ اسلام آباد کی کال دیں گے. آپ دیکھیں نا، چیزیں قریب قریب پہنچ رہی ہیں 20 کے، ساری اکٹھی جڑ رہی ہیں. یعنی ایک جگہ پر سب جو ہے وہ ان کی وہ کیا ہے کنورج کر رہی ہیں. ہوگا یہ کہ حمزہ شہباز جب وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے چیف منسٹر شپ سے تو گورنر کے پاس بہت سارے اختیارات ہو جائیں گے، کیونکہ چیف منسٹر تو نہیں ہوگا. پنجاب اسمبلی میں اکثریت کس کی ہوگی؟ پی ٹی آئی کی ہوگی. کیا پتہ وہ نیا وزیر اعلیٰ تب تک منتخب کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن اختیار تو باہر صورت نواز لیگ سے نکل چکا ہوگا. عمران خان کوئی 25 26 28 مئی کی کال دیں گے. تب تک پنجاب میں تمام حکومتی اختیار
پی ٹی آئی کے پاس ہوگا تو پھر بھلے جلسہ جو ہے وہ پنڈی سے ہی 20 لاکھ کا کر لیں، کیونکہ اگر حمزہ شہباز کی حکومت رہتی ہے پنجاب میں تو پی ٹی آئی کوئی بندہ اسلام آباد پنجاب سے انٹر نہیں کر سکتی، لیکن اگر حکومت اختیار چلا جاتا ہے پی ٹی آئی کے پاس، چاہے وہ پرویز الہی یوز کر رہے ہوں ایز گورنر، تو جناب کھلیاں موجاں. تو ہماری عدالتیں جو ہیں یہ عوام کو اتنا بیوقوف کیوں سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو نکالا گیا، پھر عمران خان کے خلاف عمران خان روز جلسے میں ججوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور جرنیلوں کو بھی دیتے ہیں، سب سنے جا رہے ہیں. اس ملک میں کب ہوا ہے 72 سالوں میں؟ کبھی ہوا ہے؟ ابھی ذرا دیکھیں نا، اس کے اوپر ایکشن لینا ہو تو 5 گھنٹے نہیں 5 منٹ بہت ہے، کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ سب کچھ اجازت کیوں دی گئی ہے؟ اجازت اس لیے دی گئی ہے، حالانکہ میں نواز شریف کا کوئی حمایتی نہیں ہوں، کہ یہ جو نواز شریف پنجاب میں دوبارہ سے حکومت بنانے کی سوچ رہا ہے اگلے الیکشن میں، اس کو کٹ ٹو سائز کیا جائے اور کوئی ماجرا نہیں. اور عمران خان جی ٹی روڈ پر ہی کچھ نون لیگ کی سیٹیں ہتھیا لے گا، تو یوں نون لیگ جو ہے وہ اپنے اوقات میں آ جائے گی، کیونکہ عمران خان کو صوبہ سندھ سے کوئی ووٹ نہیں ملنے والا، بلوچستان سے بھی اس کو کوئی ووٹ نہیں ملنے والا، یعنی اس کا کوئی ممبر منتخب نہیں ہو سکتا. جی ٹی روڈ پر ملتان سے لے کر حسن ابدال تک عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کی پارٹی کے ساتھ مقابلہ کرے گا، اور یہاں اس سے کچھ 2 سیٹیں زیادہ لے لے یا 2 سیٹیں کم لے لے، کے پی کے میں اس کو دوبارہ سے حکومت مل جائے گی. تو اس طرح سے کھچڑی پکی رہے گی اور دھما چوکڑی مچی رہے گی. عدالتیں بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر بہت سارے کام پہلے بھی کر چکی ہیں. یوسف رضا گیلانی کو ہٹایا گیا تو راجہ پرویز اشرف آ گئے، تو نواز شریف نے کہا یہ تو بہت حق سچ کی فتح ہوگی. تو پھر جب نواز شریف کو نکالا تو اس نے کہا مجھے کیوں نکالا؟ تو سبھی نے کہا جب پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم نکلا ہے تو اس وقت آپ کہتے تھے حق سچ، تو اب حق سچ نہیں، اب بھی اسی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، تو پھر خاقان عباسی وزیر اعظم ہو گئے. اب عمران خان جو ہے وہ روز کہتا ہے کہ جی رات کو 12 بجے کورٹس کیوں کھلیں، تو اب پنجاب کی جب حکومت اس کو تشریح میں رکھ کے دے دی جائے گی تو وہ بھی کہے گا اچھا جی ٹھیک ہے بیلنسنگ ایکٹ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہی چل رہی ہیں، یہ ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں اور ہمیشہ چلتی رہیں گی. عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے تو لوگ بیوقوف بنتے ہیں. اب سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آیا کیونکہ اس پر سپریم کورٹ کی رائے مانگی گئی تھی. اب ڈڈے کی رائے آئی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس ڈڈے کی رائے کے تحت جو فیصلہ آج محفوظ کیا ہے پنجاب کے اراکین کے بارے میں، وہ کل اس میں یہ رائے سامنے رکھ کے وہ فیصلہ سنایا جائے گا. اب کل سنائیں یا جمعے کو سنائیں، جس دن بھی سنائیں گے اس دن وہ ڈی سیٹ ہوں گے، اور اگلے دن ہی حمزہ شہباز جو ہے وہ چیف منسٹری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. ادھر والد جو ہے وہ وزیر اعظم رہے گا اور بیٹے کو کوئی کمک نہیں پہنچ سکے گی. تو یہ سارے کھیل ہیں، اور بتایا جائے گا کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، دیکھیں نا جی. اگر عوام اتنے بے وقوف ہیں تو کچھ نہیں سمجھیں گے، اور اگر سمجھنے والے ہیں تو بہت کچھ سمجھ جائیں گے کہ یہ نورا کشتیاں کس کو دکھا رہے ہیں. اینی ویز دلچسپ گیم چل رہی ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. میں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے. اللہ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں. کمنٹ کریں، شیئر کریں، تھمز اپ کو بھی ٹچ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.